अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तब्दीली कोई बुरी चीज़ नहीं अगर इसका मकसद वक्त के तकाज़ों को पूरा करना हो, नए चैलेंजेस से निमटना हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ नई सोच को हम आहंग बनाना हो। अगर सोच बदलने का मकसद मुल्क में अक़लियतों को हिरासा करना हो, उन्हें अपनी कमतरी का एहसास दिलाना हो और उन्हें एक खास सांचे में डालकर उन पर एक लेबल चिपका करके डराना धमकाना हो, तो इसको बदलावा कहना सही नहीं, बल्कि इसको एक ऐसी पॉलिसी के निफाज से ताबीर करना चाहिए जिसका मकसद अक्सरियत की बालादस्ती और अक़लियत की पस्ती कायम करना है। मौजूदा दौर में जिस तरह से मुसलमानों को बदला जा रहा है, इसकी नज़ीर शायद तारीख में नहीं मिलती। वो चाहे मशरिक़ वस्ता हो, जहां इराक से लेकर शाम तक मुसलमानों की बस्तियां, इदारे और हुकूमतें ज़मी बोस हो रही हैं, या अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक लाखों मुसलमान हलाक हो रहे हैं, बेघर किए जा रहे हैं। और अब भारत की मिसाल ले लीजिए, जहां मुसलमान तक़सीम हिंद के बाद से ही अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में बसर कर रहे थे, लेकिन अब न सिर्फ वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, बल्कि मौजूदा हालात में हर लम्हा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में आजकल मुसलमानों की खुराक भी एक बड़ा मसला है। कभी उनकी पोशाक पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी उनकी नमाज निशाना बनती है, तो कभी उनके मदरसे अताब से गुजर रहे हैं। गर्ज हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है, जहां उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। भारत में शहरियत के इम्तियाजी कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मशरक में कोलकाता और गुवाहाटी और मगरिब में मुंबई तक, शुमाल में दारुल हुकूमत नई दिल्ली से जनूब में चेन्नई और हैदराबाद तक भारत भर में हर जगह लाखों अफराद सड़कों पर हैं। और ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली के बाज़ हिस्सों में अपनी सर्विसेज हुकूमत के हुक्म पर मुअत्तल कर दी हैं। तो नाज़रीन, इंडियन हुकूमत के मंजूर करदा इस नए मुतनाज़ शहरी कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को इंडिया की शहरियत दी जाएगी, इंडियन नेशनलिटी दी जाएगी, मगर मुसलमानों को नहीं। अब यकीनन इस कानून के नाक़िदीन का कहना है कि यह कानून इंडिया की सेकुलर उसकी जो छवि है, उसका जो इमेज है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह भी कहना है कि शहरियत के लिए मजहब को बुनियाद बनाना दुरुस्त नहीं। और यकीनन इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में आबाद मुसलमान खुद को इंतहाई गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और आए दिन के हमलों और दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? भारतीय सरकार, मोदी सरकार के जहन में ये तमाम बातें आई क्यों हैं और क्यों भारत में एक मुसलमान अपने आप को आज बहुत ज़्यादा गैर महफूज तस्वुर कर रहा है? और 70 साल पहले जो कायदे आज़म कह के चले गए थे उस वक्त पार्टीशन के वक्त, के अब उन तमाम मुसलमानों को जो कि भारत में हैं, आइंदा आने वाले वक्त में उन्हें अपने आप को एक सच्चा या मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी साबित करना होगा। और एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि आज यही सूरत हाल है। इसी के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, तजियाकार असद महमूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मारिया सुल्तान, आप भी तजियाकार। डॉक्टर मारिया सुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान, ये किस तरह की लहर है इस वक्त पर्टिनेंट इंडिया को अगर फोकस करते हैं? मोदी सरकार उनकी मुखासमत मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से, उनकी हर पॉलिसी के अंदर आया है, चाहे वो उनका इलेक्शन की कैंपेन हो या उसके बाद। ये तो बहुत वाज़ेह है इंडिया किस तरफ जा रहा है, वहां पे डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके सवाल का। देखें 2025 में आरएसएस की 116वीं 100th जो है बर्थडे है और इस सालगिरह के तहत वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक किया जाए। और इस पाक करने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 रास्ते छोड़े मुसलमानों के लिए, या तो वो हिंदू मज़हब को अपना लें या वो हिंदुस्तान छोड़ दें। और अगर वो नहीं छोड़ते तो हिंदुस्तान की ज़मीन उन पर तंग कर दी जाएगी। इस वक्त जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है, ये महज अक़लियतों के लिए नहीं है जो जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। दर हकीकत ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर दोबारा अपनी शरीयत के लिए,
اپنے حق شہریت کے لیے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دے گا جس کا شاید مسلمانوں نے تصور نہیں کیا۔ ہندوستان نے آرٹیکل 11 کے تحت کچھ واضح جو ہیں کنڈیشنز رکھی تھی سٹیزن یعنی کہ شہریت اختیار کرنے کے لیے۔ اس کے مطابق اگر آپ نے ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے 3 چیزیں ضروری تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس 12 سال ہندوستان کے اندر حق سکونت یعنی کہ آپ کے پاس وہاں سکونت ہو یعنی کہ آپ وہاں رہتے رہے ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ماں باپ یا آپ کے دادا دادی یا نانا نانی میں سے کوئی ایک وہاں ہندوستان میں پیدا ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ ہندوستان میں خود پیدا ہوں، اور چوتھا یہ کہ آپ پاکستان، افغانستان یا کہیں سے بھی اگر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ 6 مہینے کم از کم ہندوستان میں ہوں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے آپ کے پاس تقریباً 1948 سے 5 سال قبل آپ کے پاس زمین کے کاغذات موجود ہوں۔ یہ جب آپ کے پاس موجود ہوں گے تو پھر آپ کا اندراج جو ہے نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز میں ہوگا، اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ ہندوستانی شہری ہیں یا نہیں۔ اس عملاً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس سب سے پہلے تو یہ کہ پورے ہندوستان میں لاگو ہوگا۔ یہ پروسیس صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر اس وقت داخل ہوں گے، یہ تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے حق سکونت کو واضح کرنا ہے، اس حق سکونت کے ساتھ ساتھ اس سٹیزن امینڈمنٹ بل کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو آپ آرٹیکل 11 اور ہندوستان کی اس امینڈمنٹ بل کے تحت دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لحاظ سے مسلمانوں سے حق شہریت لے لیا گیا، اور اگر آپ کا اپنا حق شہریت واضح نہیں کرتے تو پھر آپ کو فورن ٹریبیونلز کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ فورن ٹریبیونلز اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کا تعلق پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش یا کسی اور ریاست سے ہے، اور اگر آپ کی اس ریاست کے ساتھ کسی قسم کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے پھر تو آپ کو واپس اس ریاست بھیج دیا جائے گا، اور اگر آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے یا ایکسپیٹریشن ٹریٹی نہیں ہے ہندوستان کی اس ملک کے ساتھ تو پھر آپ کو زندگی کے آخر اختتام تک آپ کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے گا۔ ہندوستان نے اس کی مثال پہلے آسام میں پیدا کی اور اس کے بعد کشمیر میں جو ہے انہوں نے ری آرگنائزیشن بل کے تحت کہا، جس میں یہ کہا کہ اب ہندوستان آرٹیکل 2 اور 3 کا استعمال کرتے ہوئے کشمیر ہندوستان کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، اور کشمیریوں نے اگر وہاں رہنا ہے تو ان کو ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہوگی۔ لیکن جب آپ اس بل کو پڑھتے ہیں تو یہ بل بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ جو شہریت ہے یہ صرف اور صرف اس جگہ کے اوپر لوگوں کو دی جائے گی جو پہلے برطانیہ یعنی کہ برٹش امپائر کا حصہ رہے ہیں، یا برٹش جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر ان کی شمولیت تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی ریاستیں تھیں یا پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ ایک تعلق تھا جو برٹش پروٹیکٹوریٹ کے طور پہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان آبادی جو کشمیر میں ہے ان سے حق شہریت لے لیا گیا ہے، اور ان کے لیے مستقبل میں اور مستقبل قریب میں وہ تمام قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں جس کے تحت ان کو بنیادی سہولتیں مہیا ہوں، یعنی کہ رسائی آپ کی ایجوکیشن کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، یعنی کہ حق شناخت ختم ہونے کا مطلب یہ کہ تمام ماڈرن جو زندگی کی آسائشیں ہیں وہ آپ پہ ختم ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مسلمان اس وقت ہندوستان کے اندر موجود ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ اس بات کی مطلب ایک طرح سے آپ ویلیڈیٹ کریں کہ وہ ہندوستانی شہری ہیں، اور اس کے لیے کم از کم 12 سال کی ریزیڈنس لینڈ ایگریمنٹ یا 1948 سے 5 سال قبل کے جو ہے ڈاکیومنٹس دیے جائیں۔ یہ ایسی شرائط ہیں جو کہ نمبر 1 غیر مشروط طریقے سے ہندوستانی حکومت دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں شہری جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ ڈاکیومنٹیشن میں آپ کو پرووائڈ نہیں کروں گا۔ تیسری بات یہ کہ اگر تو آپ کی ڈاکیومنٹیشن مانتے ہیں پھر تو آپ کو حق شہریت دیا جائے گا، آپ کو نیشنل رجسٹر فار سٹیزن میں اندراج کیا جائے گا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو آپ کو ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ تمام تر جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے اس سے باہر رکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک ایسی کنڈیشن کریٹ کر دی ہے جہاں جو ایگزسٹنگ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر ان سے بھی حق شناخت بڑا آسانی لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں دیتا ہوں اب تک کی جو آپ کی گفتگو ہے اس کے اوپر اسد محمود صاحب سے بھی میں بات کروں گا۔ اسد صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شہریت کے لیے مذہب کو بنیاد نہ بنایا جائے، اکراس دی کنٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے آواز جو ہیں وہ ہندو بھی بن رہے ہیں، وہ سکھ بھی بن رہے ہیں، وہ کرسچنز بھی بن رہے ہیں، وہ یہ آواز وہاں پہ مسلمانوں کے لیے اٹھ رہی ہے۔ تو اتنی بڑی
اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا بدلاؤ، اتنا بڑا یہ تبدیلی کیسے افورڈ کر سکتا ہے کوئی معاشرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہوں گا کہ جو شخص اس انڈیا کو رول کر رہا ہے اور اپنی اس شیطانی ٹرائکا کے ساتھ، میں آپ سے بتاؤں، وہ ٹاپ پہ خود بیٹھا ہوا ہے، نیچے امیت شاہ اور اجیت ڈوول، یہ دو اشخاص ہیں. دے آر دی ون کہ جنہوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا ہے، اور باقی کسی کی نہیں چلتی. یہ صرف تینوں ہیں. یہ چاہے آپ لوک سبھا کی بات کرتے ہیں، چاہے ان کی راجیہ سبھا کی بات کرتے ہیں، دے آر دی ون ایکچولی دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. میں پہلے تو یہ آپ سے بتاؤں. دوسرا، ان تینوں کو نا شاید یہ غلط فہمی یا کوئی خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ لائک یورپینس کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی یونائٹڈ کنگڈم کی یا پھر امریکہ کی بات کرتے ہیں، دے آر دیمان وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ تقریباً 50 سال پہلے کی جو ہے وہ جو آنے والے ہوتے ہیں اس کی یہ ورکنگ کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ غلط فہمی ہوگی کہ نہیں، ہم انڈیا کو اسی طریقے سے اگلے جو آنے والے 50 سال ہیں اس کی ہم فارورڈ پلاننگ کریں گے. ان کی پریشانی کا تو بہت سارے عوامل ہیں نا. you'll be surprised 1951 کے اندر انڈیا کی ٹوٹل آبادی 36 کروڑ تھی، جو 2011 میں یعنی 60 سالوں کے بعد وہ بڑھ کے کوئی 1 ارب 21 کروڑ چلی گئی، اور 2017 میں یعنی 6 سالوں کے بعد وہ 1 ارب 34 کروڑ ہے. اچھا، اس ساری آبادی کے اندر آپ یہ دیکھ لیں 14% مسلمز ہیں، اور اگر آپ ساری نان ہندوز کو اگر آپ شامل کرتے ہیں تو دے آر پلس آف 25%. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ انڈیا کے اندر جو ٹاپ کلاس اپنے آپ کو کیونکہ ہے تو بیسیکلی کاسٹ کریڈ کا ہی سارا سسٹم ہے ہندوؤں کا، جو اپر کلاس ہے اور پھر جو لوور کلاس ہے، انٹچبلز کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو دے آر سلائٹلی لیسر دین 75%، اور باقی منارٹیز آتی ہیں. تو ان کے وہ فردرنس کی پلاننگ ہے جی کہ نہیں ہم کسی طریقے سے اس کو وہ کر سکیں. وائی بیکاز رقبہ تو ان کا بہت چھوٹا ہے نا. ویسے تو کہنے کو بڑا لگتا ہے، اگر 1 ارب 34 کروڑ لوگوں کو آپ 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے اوپر آپ لے کے جائیں، اور جب آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کا رقبہ تو آلموسٹ کو 9 لاکھ کے اسکوائر کلومیٹر کے نیچے ہے، 8,81,000 کر لیجئے، اور 22 کروڑ کی آبادی ہے. سو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ کہ ہمارے پاس بہت بڑا رقبہ اویلیبل ہے، اور ہمیں اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ فیملی پلاننگ کی یا اوورال پاپولیشن کے اوپر میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جب اب یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی تو اس کے اندر انہوں نے سوچا کہ نہیں، کسی صورت کے اندر بھی ہم نے جو سب سے پہلا ٹارگٹ کرنا ہے وہ مسلمانوں کو کرنا ہے. اچھا، جب ان کا پہلا یہ 5 سال کا ٹینیور تھا تو نیچرلی اس کے اندر کیونکہ اتنی وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی. اب تو ان کے ساتھ جو جس طرح انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ ابھی مئی میں انہوں نے الیکشن ایک لحاظ سے سویپ کیے ہیں، اب تو آلموسٹ دے آر آلموسٹ کلوزر ٹو 2/3 میجورٹی ان لوک سبھا کے اندر بھی ہیں، لائک وائز راجیہ سبھا کے اندر بھی. نو دے آر ان اے پوزیشن کہ وہ ہر چیز کو بلڈوز کرنے کی پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں. اور اسی کے اندر جب 11 دسمبر کو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو انہوں نے منظور کیا، تو ماریہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہاں جی وہ لوگ جو وہاں پر اس سے پہلے ان کا تھا کہ جو 11 سال انڈیا میں رہ کے جائے ہم اس کو شہریت دے دیں گے. اب اس کو انہوں نے فردر ڈاؤن کر کے وہ 6 سال پہ لے کر آ گئے. وہ شرارت دیکھیں کتنا شرارتی ملک ہے، یا ان کا یہ شیطانی ٹرائکا جو ہے نریندر مودی جس کو ڈیل کر رہا ہے کہ اب یہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر وہ منارٹیز یا وہ لوگ جن کو مذہبی طور پہ تنگ کیا جا رہا ہے، جن کو پریشان کیا جا رہا ہے، امیجن کریں کون کہہ رہا ہے، یہ نریندر مودی کہہ رہا ہے. تو ان کو ہم اگر وہ 6 سال کے اندر یہاں پر آتے ہیں، رہتے ہیں، تو ہم ان کو شہریت دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے نیچرلی ہندوؤں کو انکلوڈ کیا، سکھوں کو کیا، کرسچنز کو کیا، پارسیوں کو کیا، ادر دین دی مسلمز. اچھا، اسی کے ساتھ ہوا کیا کہ ان کو شے کہاں سے ملی، انہوں نے وہ نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ انہوں نے آسام سے شروع کیا. وہاں پر کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ بنگلہ دیش سے بھی آئے ہوئے تھے، وہ تقریباً کو 2 ملین کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیجیے کہ نہیں ہم تو آپ کو حصہ نہیں. آپ نے تو پہلے اس کی جس طرح بات ہو رہی تھی پہلے. اسد محمود صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہم سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ انڈیا میں اور اس کے ساتھ جو ایک پوری لہر وہاں پہ ایک
اٹھ گئی ہے مسلمانوں میں غم و غصہ، اور نہ صرف مسلمان بلکہ ان کے ہمنوا جو ہیں وہ ایک عام بھارتی بھی ہے، چاہے اس کا مذہب مسلک کچھ بھی ہو۔ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ایکٹ کے اوپر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں تجزیہ کار اسد محمود اور ڈاکٹر ماریہ سلطان موجود ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ، اس وقت جو صورتحال ہے، اب کس طریقے سے اس سے نکلا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک انسانی ایک بنیادی مسئلہ وہاں پر موجود ہے، ہیومن رائٹس جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا۔ کیا کسی بھی لیول پہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ سو کال دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے انڈیا، بڑا ان کا ایک پارلیمانی نظام بھی ہے، حکومت اپوزیشن بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، ہر طرح سے مخالفت جاری ہے، لیکن آپشنز کیا ہے وہاں پر؟ دیکھیں میرے خیال سے انفارچونیٹلی آپ کے پاس آپشن زیادہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی جنگ کا نتیجہ نہیں ہے، کسی ناگہانی آفت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پارلیمانی ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے، جس میں بہرحال ہندوستان کے جو دونوں ہاؤسز ہیں انہوں نے نہ صرف اس کے اوپر ایک واضح سٹینس لیا لیکن اس بل کو پاس کیا ہے۔ اس بل کے تحت جتنے بھی مسلمان شہری ہیں ان کو دوبارہ نہ صرف ہندوستان کے باقی شہریوں کی طرح دوبارہ جو ہے اپنی نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز کے اندر اندراج کرانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرماننٹلی جو مسلمان ہیں ان کو حق شہریت سے نکال دیا، اور ان کے لیے کنڈیشنز کے اندر اگر ہندوستانی شہریوں کے لیے اگر کنڈیشن سے 70% اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے تو مسلمان شہریوں کے لیے انہوں نے تقریباً 100% جو ہے جو شرائط ہیں ان کو مشکل کر دیا ہے، اور جس میں بہت بڑی کنڈیشن ایسی ہے جس میں سے بہت سارے جو مسلمان آپ کی آبادی ہے وہ شاید حق شہریت اپنا کھو دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس تعلیم کی رسائی ہوگی، نہ ان کے پاس صحت کی رسائی ہوگی، نہ ان کے پاس پولیٹیکل الیکٹورل ووٹ کی رسائی ہوگی، یعنی کہ جو کچھ بھی ان کو ایک شناخت دیتی ہے وہ تمام چیزیں، نہ ان کو راشن کارڈز مل سکیں گے، نہ ان کو جو باقی جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مرات ہیں بطور شہری ان کو جو مل رہی تھیں وہ ان پہ ختم کر دی گئی اور بند کر دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے گا، جس سے یہ بات واضح کی جائے گی کہ وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں۔ دوسری چیز جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 5 سال کی قدغن لگائی ہے کہ اگر آپ نان مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں تو آپ 5 سال کے بعد آپ کو یہ شہریت کا حق دیا جا سکتا ہے اگر آپ ہندوستان کے اندر بغیر کسی قانونی دستاویز کے داخل ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ لنک کیا ہے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے غیر مسلم آبادی کے ساتھ۔ اس کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جیسے کہ سکھوں کی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک اہلاک بھی تھا اور ایک پوزیشن ڈیولپ ہوئی تھی ہندوستان کے اندر کہ ان کو علیحدہ کیا جائے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو تو ہم مراد دے رہے ہیں صرف یہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی طرف زیادہ فوکسڈ ہے۔ دوسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے اس سٹیزن امینڈمنٹ بل میں ایک اور کنڈیشن بھی ڈالی ہے اور وہ ہے اوورسیز ہندوستانیوں کے لیے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہندوستانی حکومت اور ریاست ہندوستان کے پاس یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی بیرونی ہندوستانی شہری کی جو حق شہریت ہے اس کو ختم کر سکیں گے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آ کے ضرور جو ہے بورڈ کے سامنے یہ بتائیں، ان کو یہ حق ضرور دیا جائے گا کہ وہ بتائیں اس کے بارے میں اس کو چیلنج کر سکیں، لیکن اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جب تک کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ دوبارہ جو ہے اس کے اوپر ایک واضح ایک جو ہے لا واپس نہیں لے کے آتی ہے، اس کے ادھر ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 11 کو دوبارہ امینڈ کیا ہے اور اس کی سب امینڈمنٹ ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا واحد بل ہے جہاں کسی خاص جو آپ کہہ سکتے ہیں کمیونٹی ہے اس کو جو ہے اس سے حق شہریت، حق شناخت پارلیمنٹ کے ذریعے لیا گیا۔ اس کی مثال آپ کو سوائے ہٹلر کے زمانے میں نیورنبرگ میں جہاں یہودیوں کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ اور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے لے کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن سے لے کے یہ تمام تر جو کمیٹیز ہیں وہ خاموش ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بات ضرور ہو رہی ہے لیکن جو اس کی قانونی نوعیت ہے وہ ابھی تک نہ تو چیلنج کی گئی ہے اور نہ ہی کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واحد چیز آپ کے پاس جو ریکورس ہے وہ سپریم کورٹ ہے، لیکن اس سپریم کورٹ کے اندر بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آسام کے سلسلے میں جو نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز ہے یہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد آسام میں اسٹیبلش کیا گیا، تو اس لیے اس وقت جو ہندوستان کے تمام تر ادارے ہیں
وہ لگتا ہے کہ وہ نہ صرف شیو سینا اور RSS کے زیر اثر ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی رسائی نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں پرماننٹلی بند ہیں۔ اس وقت جو صورتحال زمینی طور پہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر وہی صورتحال ہے جو 1935 میں ہندو مسلم فسادات کے وقت تھی، اور اگر مسلمان دنیا اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی اور آپ اقتصادی طور کے اوپر ہندوستان کو چیلنج نہیں کرتے ہیں یا ایڈوائزریز نہیں در کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی زمینی طور کے اوپر صورتحال تبدیل کرنے کے لیے کوئی پریشر بلاک اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں کو رکھتے ہیں ذرا اسد محمود صاحب کی طرف۔ اسد صاحب، بھارت میں مسلم جو بھارتی مسلم اس کی جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ کوششن ہو رہی ہے، اس کے پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ ایسے میں خود بھارت ایک ریاست کے طور پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دور رس آگے چل کے جس طرح سے ایجیٹیشن ہو رہا ہے یہ بھارت کو کمزور نہیں کرے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اسلامک بلاک ہے ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور دیگر اور پلیٹ فارمز چاہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا دیگر جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے؟ خود اقوام متحدہ کی کیا ذمہ داری یہاں پر بنتی ہے؟ میں آپ کا جو دوسرا سوال ہے میرے خیال اس کو میں پہلے ڈیل کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جتنی بھی سینکڑوں کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنز موجود ہیں، آئی کین سے کہ دے آر ٹوٹلی ریڈنڈنٹ، اور آپ اس کے اندر انکلوڈ کر لیجئے یونائٹڈ نیشن کو بھی۔ اور میں آپ سے یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ کو اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن کے بننے سے پہلے جب لیگ آف نیشن ایگزسٹ کرتی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں ایک ایسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جو زیادہ پروڈنٹ ہو، زیادہ ایفیکٹو ہو، زیادہ بہتر کام کر سکے۔ تو پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو جب معرض وجود میں لے کر آئے تھے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اوور 7 ڈیکیڈ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن نے کام کیا ہے اور جو اس کا ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پر اب اس طرح کے جو علاقائی تنازعات ہیں ملکوں کے بیچ کے اندر، یونائٹڈ نیشن کسی طرح کا کوئی رول ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ افغانستان کو لے لیجئے، عراق، لیبیا، سیریا، یمن، آپ اس طرح کے جتنے ممالک ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ ویسٹرن پاورز آئیں ساتھ، انہوں نے ان کے جو ڈسیڈنٹ گروپ سے ان کو ساتھ ملایا اور ان ملکوں کو انہوں نے طاقت و تاراج کر دیا۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اور ملینز آف پیپل، ایک تو وہ ہیں جن کو ختم کیا گیا، وہ جان سے چلے گئے، اور کروڑوں لوگوں کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ تو وہ ریالٹی ہے جو کہ آپ کو یونائٹڈ نیشن کی نظر آتی ہے۔ جو دوسری چیز ہے نا، انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آئی ٹیک انڈیا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بدماش اسٹیٹ کے طور پہ میں اس کو لیتا ہوں۔ دے آر ایگزیکٹلی لائک دس۔ اس کی وجہ یہ ہے دے انڈرسٹینڈ کہ اتنا 134 کروڑ آبادی ہے، پوری دنیا کے یہ انویسٹرز کو، مارکیٹس کو، سامان کو کھینچتا ہے، یہ اپنی طرف یہ لے کر آتا ہے۔ امریکہ کمپرومائز کرتا ہے، اس کے بعد یورپ کا یہی حال ہے، مڈل ایسٹ کا یہ حال ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم بلاکس کی اگر آپ کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ، مطلب آپ امیجن کیجئے مڈل ایسٹ سے جو زر مبادلہ آتا ہے نا انڈیا کو، اٹ از مور دین 60 بلین US ڈالرز، اور انڈیا کا بجٹ ہے رفلی کو اس وقت 65-66 ارب ڈالر کا۔ سو یو کین سے کہ انڈیا کا جو ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو صرف آپ کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ انڈیا کا پورا کر رہے ہیں۔ ان وچ ورلڈ وی آر لیونگ، اٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ فنامنا۔ میں آپ سے بتاؤں کسی طرح کوئی کیا وہی اسلامی ممالک، سر وہی اسلامی ممالک ایک بار پھر انڈیا کو اسی طریقے سے دیکھیں گے، ایک بہت بڑی منڈی کے طور پر دیکھیں گے، یا جس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے؟ کشمیر میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں اس طرح سے کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ انڈیا میں رہنے والے وہ مسلمان جو اس سے پہلے بہت ترقی کا باعث بنے ہیں، انڈین اکانومی میں ان کی ہر شعبہ زندگی میں ان کی پریزنس ہے، یہاں بہت بڑا ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، یہ وی شوڈ بی ویری کلیئر۔ 4.5 مہینے ہو گئے کشمیر کے اندر کی سچویشن آپ نے دیکھ لی، اس کو ٹوٹلی 81 لاکھ لوگ ہیں، انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آلموسٹ 9 لاکھ سے زیادہ ان کی فوج ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے وہاں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والے ہیں، کیا کسی نے کوئی آواز بلند کی ہے؟ یونائٹڈ نیشن کے اندر کوئی آواز بلند ہوئی؟ اسلامی ملکوں کو تو چھوڑ دیں، امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی بات کر لیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از۔ دیکھیے مائٹ از رائٹ ان دس ورلڈ، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہی چیز ہے جو کہ ایکچولی انڈیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مطلب اپنے آپ کو ہیجمنی کے طور پہ وہ لے کر آنا چاہ رہا ہے، یا سامنے وہ آتا ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ جو ضرور بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنل ڈائنامکس اس وقت آپ کو انڈیا کے نظر آتے ہیں، اس کی 7 سٹیٹس ہیں 28 میں، انہوں نے اب کہا جی کہ ہماری 30 سٹیٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے
आज़ाद मतलब श्रीनगर जम्मू को भी इकट्ठा कर दिया, 29वीं स्टेट बनाया, और लद्दाख को लें तो वो 30वीं किया। एंड आई से उनके 28 स्टेट हैं, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने एनेक्स किया और स्टेट का एक लिहाज से हिस्सा बनाया। उन 28 के अंदर में से आप ये कह लीजिए कि जो 7 स्टेट हैं उनके अंदर तो इंतहाई अनरेस्ट है। 8वीं जो है वो आपको आज़ाद कश्मीर अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर नजर आती है। अच्छा, उसी के साथ एक तो वो सिलसिला चल रहा है खालिस्तान का। अगर किसी को गलत फहमी है, बिल्कुल ये बहुत सारी ये दबाने में कामयाब हो गए थे 95 के अंदर, लेकिन वो सिखों के अंदर वो चीज़ है 1984 को भूले नहीं, जिस तरीके से दिल्ली की गलियों के अंदर, बॉम्बे के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम किया गया था, एवरीवन न्यू इट। उनके मुकद्दस तरीन मुकाम के ऊपर जिस तरीके से वहां जाके मारा गया था सिखों को, वो भी सारी दुनिया को पता है। यानी एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है वो वहां पर जारी है। डॉक्टर मारिया, ये इंटरनल डायनामिक्स जो इस वक्त है इंडिया की, यकीनी तौर से सूरत हाल जो लग रही है वो उसको भारत को मजबूत नहीं करेंगी बल्कि उसको कमजोर करने का बाइस बनेगी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो लॉज हिंदुस्तान ने पास किए इनका खासा क्या है। इनका खासा ये है कि हिंदुस्तान ने जो न्यूरमबर्ग लॉज थे, यानी कि जो हिटलर ने यहूदियों के ख़िलाफ़ बनाए थे, जिसमें डीनेचुरलाइजेशन की गई थी, यानी कि ज्यूज से जो हक़ शहरियत लिया गया था, वही लॉज पहले उन्होंने कश्मीर में अप्लाई किए, जिसमें ना आप एक सिविल सर्वेंट रह सकते हैं कश्मीरी होने के नाते, ना आपका केस लड़ा जा सकता है कश्मीरी होने के नाते, और जब तक कि आप हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार नहीं करते हैं। और जब आप इसकी एक्सपेंशन लेके आ जाते हैं, जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने OIC के अंदर कहा कि जी उनके पास पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आपके अंदर हिंदुस्तान के अंदर ये सिर्फ 7 रियासतों तक बात नहीं रुकेगी, क्योंकि ये हक़ शहरियत और जो है इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू किया है। ये जो डीनेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है ये आपके मुसलमानों को, अगर मुसलमान इस वक्त नहीं उठते और ये तहरीक नहीं चलती है जो यकीनी तौर के ऊपर आज़ादी के लिए चलेगी, और या मोदी हुकूमत के गिरने के ऊपर, अगर मोदी हुकूमत गिर भी जाती है उसके बावजूद जब तक कोई एक और कानून नहीं पास होता जो वापस इन राइट्स को रिस्टोर करता है, या वापस प्री 5 अगस्त कानून साजी करता है इनके खिलाफ, ठीक है, उसके तब तक ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको रोक सकें, क्योंकि जैसे जैसे आप डीनेचुरलाइज करेंगे, क्योंकि हक़ शहरियत ख़त्म होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ना बतौर एग्रीकल्चरलिस्ट आप मतलब यानी कि ना आप सनतकारी कर सकते हैं, ना आप कोई हेल्थ की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई हस्पताल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते, आपके पास इलेक्शन में वोट देने का हक़ नहीं है, यानी आपके वो तमाम बुनियादी हक़ ख़त्म हो गए हैं। ये आपको अपने ही मुल्क के अंदर एक लिहाज से अगर देखा जाए जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं उनको, उनसे हक़ के शनाख्त ख़त्म करने का मतलब है कि आपने कहा कि ये लोग, आपने उनको जिंदा जो है एक तरह से दफना दिया, आप इनको दीवार से लगा रहे हैं, आप इनको गारों की जिंदगी में उस एजेस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो इस वक्त, एक छोटे से एक ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। असद महमूद साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर मारिया सुल्तान भी मौजूद हैं, और भारतीय मुसलमानों को न सिर्फ दीवार से लगाने की बल्कि उनको गारों में ले जाने की, उस अहद में ले जाने की कोशिश की जा रही है कि उनसे उनकी शनाख्त छीन ली जाए, उनसे उनकी मुआशी मुआशरती हैसियत छीन ली जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर मारिया सुल्तान, इस वक्त फिर रिटेलिएशन जो है इंडिया में मुसलमानों की यकीनी तौर से वो बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, लेकिन उनके साथ साथ जो दीगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़ी है। और कुछ वाक़े तो ऐसे भी देखने में आए कि जुमे के वक्त की जब सफ़बंदी हुई नमाज के लिए तो जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने बाकायदा प्रोटेक्शन दी, और ये वीडियोज़ भी बड़ी वायरल हुई है हैदराबाद की। तो ये सोच फिर वहाँ मुआशरे में क्या हो रही है, ये भी ज़रा जानना चाहूँगा, इसके ऊपर नज़र डालिएगा। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहा है। 70 साल हिंदुस्तान सेकुलरिज्म का नारा लगाता रहा। आज 70 साल के बाद हिंदुस्तान हिंदुत्व का नारा जो है दोबारा जिंदा कर रहा है, और जो 100 साल के जो शिवसेना और RSS की जो सालगिरह है 2025 में, उसके लिए तैयारी पकड़ने के लिए मुसलमानों से हक़ की ज़िंदगी और हक़ की शनाख्त ले रहा है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو اس وقت اپنی شناخت کی اور اپنی آئیڈینٹی کی سب سے بڑی جنگ لڑنی ہوگی کہ ہندوستان کس قسم کا ہندوستان جو ہے اپنے آپ کو دیکھے گا 10 سال بعد. یہ جو میں نے آپ کو نیورنبرگ جو ہے قوانین کی بات کی, اس میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ یہودیوں کو جس طرح ذبح کرتے ہیں اسی طرح ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے روکا جائے. اسی قسم کا آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ڈائٹری لا جو ہے ہندوستان میں پاس کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ آپ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے بطور مسلمان, اور اگر آپ کریں گے تو اس پر موب لنچنگ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آئی. اس وقت ہندوستان کا فرق صرف یہ ہے کہ وہ 1933 میں ہوا, یہ 2019 میں ہوا ہے. اور 2019 میں ایک چیز ہے جو آپ کے پاس, میرے پاس اور تمام ہندوستانیوں کے پاس بھی موجود ہے, وہ ہے فون. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام معلومات ہیں یہ میری اور آپ تک محدود نہیں ہیں. ان کا جو اثر ہے, ان کا جو امپیکٹ ہے وہ ہر شہری تک پہنچ گیا ہے. جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے 1935 سے بھی بڑھ کر ایک ہندو فسادات کی ایک ایسی جنگ کھڑی کر دی ہے جہاں انڈیا کو اپنی سول کے لیے, اپنی روح کے لیے, اپنی شناخت کے لیے یہ جنگ لڑنی ہوگی. اور اگر یہ ہینڈل نہیں کر پاتے, ان کا خیال ہے کہ اس سے مسلمان جو ہیں بہت کمزور ہو جائیں گے اور جو ہندو اکثریت ہے وہ مسلمانوں پہ غالب یا غلبہ پا لے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہاں ایک مائنورٹی ضرور ہیں, لیکن اتنی کم مائنورٹی نہیں ہے کہ ہندوستان کے جو ہندو شہری ہیں وہ ان کے اوپر اس طرح غلبہ پا لیں. تو آپ کو جو ہے مستقبل میں ایک بہت ٹینس سچویشن اور ہو سکتا ہے تحریک آزادی جو ہے زور پکڑتی ہوئی نظر آئے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 200 ملین سے زائد جو مسلمان ہیں ان کو آپ ایک سب ہیومن سٹیٹس پہ لے جائیں اور ان سے حق شناخت, حق تمام چیزیں نکال کے ڈی نیچرلائزیشن کا پروسیس جو ہے قوانین کے ذریعے ان سے لے لیں. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ 1933 تھا, یہ 2019 ہے, اور 2020 کے اندر یہ صورتحال ہندوستان کے ہاتھ سے نکلتی بھی جائے گی. جی, کتنا وقت بدلا 1935 سے 2019 اور پھر 2020 کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کتنی بدلی اور دنیا اس اتنے بڑے چینج کو کیسے ایکسپٹ کرے گی؟ اول تو کرنا نہیں چاہیے. اور خود بھارت جو ہے وہ کتنا کمزور ہوگا, جو اس بات کی جا رہی ہے بھارت کو بھارتی ریاست کی شناخت کی. اسد محمود صاحب, یہ کتنا بھاری پڑے گا؟ سرٹلی بھاری تو ہو گیا ہے. وائی بیکاز اگر اس وقت, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر, پھر اب یہ 6 مہینے کا یہ جو ٹینور آپ بی جے پی کا دیکھتے ہیں, تو شروع کے اندر تو انہوں نے بڑے پرومسز کیے, شائننگ انڈیا کی بات کی, برائٹ انڈیا کی بات کی, گوئنگ انٹو کمپٹیشن بیسیکلی ود چائنا کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, ہم تو بےتحاشا جیسے شہر ہیں, سنگاپور ہو گیا, اس جیسے شہر جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہم کوئی 15-20 کے قریب بسائیں گے. پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر سکے. اور آج سچویشن یہ ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے, وہ جو جی ڈی پی کا ریشیو ہے, وہ تو 4.5 سے بھی ایک لحاظ سے نیچے آ جا رہا ہے, جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے دے یوز ٹو کلیم جی کہ یہ 7.5 ٹو 8.5 تک جا رہے ہیں ایک لحاظ سے. اچھا, پھر بے تحاشا لوگ وہ ہیں جن کی ایک لحاظ سے ملازمتیں چلی گئی ہیں. جو سب سے ضروری چیز ہے اگر آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر, وی انڈرسٹینڈ کہ انڈیپینڈنس یا آزادی کیا ہوتی ہے اور ہم کس طریقے سے ایک لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ مسلمان آپ یہ کہہ لیجئے کہ 1947 کے اندر جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں ہمارا جینا مرنا یہیں پہ ہے, ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ آتا تھا, ہم کسی صورت کے اندر یہاں یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور یہ یو ٹرسٹ می, ان لوگوں نے بہت کام کیا انڈیا کے لیے, انڈیا کی ترقی کے لیے, انڈیا کو آگے لے جانے کے لیے, اور بڑا مخلص طریقے سے اور بڑا جس کو کہتے ہیں لائلٹی کے ساتھ ایک لحاظ سے وہ چلے ہیں, اور ان کی لائلٹی کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا. بٹ آئی وڈ سے کہ اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی, ٹھیک ہے وہ ہیں تو انڈین سٹیزن اپنے آپ کو کہتے ہیں, بٹ ان کو ایکچولی سیکنڈ گریڈ سٹیزن یا پھر مینیل طریقے سے ایک لحاظ سے ڈیل کیا گیا. میں 2 ایگزامپلس کوٹ کروں گا ان کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے انڈیا کے اندر اس وقت اتنا بڑا ملک ہے, 1 ارب 34 کروڑ آبادی کا ملک ہے, ایک بھی مسلمان تحصیلدار وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ابھی پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے, انڈین ایئر فورس کے اندر ایک مسلمان تھا جس نے داڑھی رکھی, تو انہوں نے اس کو ایئر فورس کی نوکری سے ایک لحاظ سے نکال دیا تھا. ڈیفینیٹلی از ویری ٹائرنگ اور ڈیفیکلٹ ٹائم بیسیکلی فار دی مسلمس, کہ وہ جو ان کے آباء و اجداد نے ڈیسیجنز لیا تھا کہ نہیں وی آر انڈینز, وی ہیو ٹو لیو ان انڈیا, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کریں گے, کیسے اپنے حقوق ایک لحاظ سے حاصل کریں گے. تو تھنگز آر سرٹنلی ویری ویری ڈیفیکلٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از ناٹ اونلی دی مسلمس کی آپ بات کرتے ہیں, ایون انڈین مائنورٹیز بھی جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, جو کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں, انتہا پسندوں کی آپ بات کرتے ہیں, شدت پسندوں کی بات کرتے ہیں.
آپ RSS کو لے لیں, شیو سینا کو لے لیں, بجرنگ دل کو لے لیں, یو کیپ آن نیمنگ دے آر دی ون, جس کو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی مینٹلی سک مائنڈڈ لوگ ہیں. یہ کسی طریقے سے ادر دین دی ہندوز یہ باقی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. دے وانٹ ٹو ہیو دی کلچر آف ریچولز جو ہیں ان کے وہ ہندوتوا کے ہونے چاہیے. ان کی ساری رسم و رواج, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ان کا ڈریس, ان کا اوڑھنا بچھونا سارے کا سارا وہ ہو, وہ گیروی رنگ پہنے اور وہ ایکچولی ہندو کلچر کا حصہ ہوں, چاہے وہ مسلمز ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ بدھ مت والے ہیں, چاہے وہ جین والے ہیں, چاہے وہ پارسی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر ماریا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت خارجی محاذ پہ یہ بہت پرابلم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, داخلی محاذ پہ خود مودی سرکار جو ہے وہ اس وقت کتنا کمفرٹ زون میں ان پالیسیز کو لے کر یا کتنا دباؤ میں ہے؟ دیکھیں ان کے پاس جو صورتحال ہے بہت گھمبیر ہے. ایک طرف تو وہ اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کر چکے ہیں جس میں انہوں نے 100 سال میں ووٹ ڈیلیور کر دیا RSS نے, جو نہرو نے ان کے خیال سے ان سے لیا تھا, یعنی کہ ہندوستان کو واپس ہندو شناخت دی. دوسری طرف جو ریئیکشن آیا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ ان کے لیے شاید قابل قبول نہیں. ایسی صورتحال کے اندر ایک اور جو چیز ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پڑ رہی ہے, اس وقت تقریباً 138 دن ہو گئے ہیں اور کشمیر کے اندر ابھی تک کرفیو لاگو ہے. جو ان کا خیال تھا کہ جس طرح وہ اپنی پاپولیشن کو آگے لے کے آئیں گے اور جس طرح گجرات میں انہوں نے وائلنس کیا اس طرح ریاست جو ہے اس کا حصہ بنے گی اور ساری دنیا دوسری طرف دیکھے گی, وہ نہیں کر سکے کیونکہ آپ نے اس پہ اتنی آواز اٹھائی, کشمیریوں کی نے اپنی جان اور سر کی بازی لگا کے جو صورتحال تھی اندرونی اس کی پکچرز آپ تک پہنچی, جس کی وجہ سے جو پریشر بلڈ اپ ہوا. ایسی صورتحال میں خطرے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان اس انٹرنل پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر نہ صرف حملہ کر سکتا ہے لیکن آپ کے خلاف کوئی اور جنگ کا محاذ بھی کھول سکتا ہے, کیونکہ واحد چیز جو اس وقت ایک انٹرنل کوہیژن دے گی یا جو اس انٹرنل ڈیبیٹ کو روکنے میں ہندوستان کی معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کریں. لیکن ایسی جنگ کوئی بھی اینٹی پاکستان مخالف کوئی بھی نیریٹو, وہ سمجھتے ہیں پاکستان مخالف کوئی بھی نیریٹو ان کا کبھی بھی چل سکتا ہے. نیریٹو سے بات نہیں بنے گی عمران صاحب, نیریٹو سے بات نہیں بنے گی. نیریٹو تو دیتے رہے ہیں, نیریٹو کے بعد انہوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا. اس وقت وہ عملی طور کے اوپر کوئی حملے کی تیاری ضرور کریں گے یا وہ اس قسم کا فیصلہ ضرور اٹھائیں گے تاکہ جو اندرونی ڈائنامک ہے اس میں وہ ایک کامیابی دکھا سکیں اور جو ان کا نیریٹو ہے اس نیریٹو کو سیکیور کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ بیرونی دنیا سے اس وقت مسلمانوں کے لیے واحد آواز, واحد سپورٹ جو ہے پاکستان کی ہے کہ اگر پاکستان اندر آتا ہے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر سے نکل کے آپ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پوری لہر کھڑی کر دے گی. اس لیے یہ ہندوستان کے لیے ایک ٹف ڈیسیجن ہے, لیکن ہندوستان یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے اگر ہندو مسلمان فسادات یا جو انٹرنل جو مسلم موومنٹ ہے وہ تیز ہوتی ہے تو ہندوستان یہ فیصلہ کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے اسد محمود صاحب, لاسٹ کوشچن آپ سے چاہوں گا اس کو, یہ جو صورتحال اس وقت بنی کہ صورتحال پاکستان وہ صرف جو ہے پاکستان مخالف نیریٹو ہی نہیں چلے گا بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں تھوڑی امن اور شانتی لانے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے, خدا نہ خواستہ آپ بھی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نریندر مودی چھوٹا آدمی ہے اور یہ چھوٹا آدمی انفارچونیٹلی انڈینز نے بہت بڑی کرسی پہ لا کے بٹھا دیا. ڈیفینیٹلی وہ سفر تو کریں گے, چاہے وہ آپ ان کی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں کلوز ہو رہی ہیں, چاہے ان کے بینکس ہیں ان کے کلوز ہو رہے ہیں, ان کے اربوں روپے کا خسارہ ہو رہا ہے, وہ ڈوب رہے ہیں. سرٹلی بالکل ایسا ہی ہے. نیچرلی اس نے اپنے ماسز کی جو بھی اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور وہ تو یس وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن انڈیا. لیکن ایک یاد رکھیے گا, یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مائٹ از رائٹ, اور کشمیری اگر 138 دنوں سے وہ بند ہیں تو یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ساری زندگی ان کو ایسے رکھیں گے. اینڈ دنیا کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں وہ انڈیا ان کو بزور قوت دبا لے گا. تو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. اینڈ سچی بات میں آپ کو صورتحال مختلف ہو جائے گی. میرا خیال نہیں, میں آخری بات کہنے دیجیے گا پلیز. ہاں مجھے آخری بات کہنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یس وی آر ویٹنگ فار دی انڈینز, وی آر ویٹنگ فار بپن راوت اپنی فوج کو وہ لانچ کرے اور ہم پاکستان کے اندر ان کا قبرستان بنائیں گے اور شمشان گھاٹ بنائیں گے. نہ یہ 1935 ہے اور ظاہر کہ صورتحال اب کافی مختلف ہے. اس وقت ہندوستان اپنے خود نہ صرف وہاں کے مسلمان بلکہ خود ریاست ہندوستان جو ہے وہ اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہی ہے, اپنی شناخت, اپنی بقا اسے, کیونکہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا سلطان اور جناب اسد محمود صاحب آج کے پروگرام میں شریک رہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.